अस्सलाम वालेकुम। अभी पिछले दिनों हमने एक टीज़र सा रिलीज़ किया है फातेह हिंद के नाम से एक मूवी का, जिसको हम ला रहे हैं। अर्तगल तो आप सबने देखी होगी। अर्तगल मैंने भी 5 सीज़न उसके देखे हैं, उसके बाद उस्मान भी आ गए, दोनों सीज़न देख लिए हैं। इतना फालतू टाइम होता है मेरे पास, लेकिन फिर भी खैर अच्छा, तो असल में अभी हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के मैं अभी अपनी लाइफ में इम्पैक्ट की बात करूं तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट था मेरे अपने सोच के ऊपर। जो उस दौर के हिसाब से मैं देख रहा था कि यार ये क्या चल रहा था उस वक़्त, मुसलमान कैसे सोचते थे, मुसलमानों में कितना जज्बा था। मुसलमान बस अल्लाह की खातिर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम आ जाता था तो उसकी नामूस की खातिर कुछ भी कर देते थे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें रिवाइव हुई मेरे दिमाग में। तो हमने सोचा कि हम लोग प्लान करते हैं कि फातेह हिंद यानी कि जो बरसगीर में जिन लोगों की वजह से इस्लाम फैला है, मुसलमानों की हुकूमतें बनी हैं, वो उन पे एक मूवी बनाई जाए। आगे अगला टॉपिक हम प्लान कर रहे हैं इकबाल का। यानी कि देखें, अभी अजीब बात है कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है हमारे पास, इकबाल, जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, ठीक है, उन पे कोई मूवी नहीं बनी, कुछ भी नहीं हुआ अभी। इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार मैं जब किसी के बारे में सुनता हूँ, कोई टॉपिक, कोई तकरीर में कोई बात सुनता हूँ, इकबाल का कोई फ़लसफ़ा बयान हो रहा होता है, मुझे नई जनरेशन को तब समझ आती है जब उसकी वीडियो बनाई जाए, ठीक है। वीडियो में जो इम्पैक्ट है वो बड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो इस बारे में हम बात करेंगे, हम एंड पे आपसे राय भी लेंगे कि हमें अब इस टाइम इकबाल और फातेह हिंद दोनों की बात हो रही है, तो हमें पहले किस पे काम करना चाहिए, किस लेवल पे लेके जाना चाहिए, इस पे काम होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप हमारी सारी बात सुने और अपनी राय भी दें। मैं अली भाई से बात शुरू करूँगा। अली भाई, आपका क्या ख्याल है कि अर्तगल का जो इम्पैक्ट था इन दिनों में, वो आपने अगर थोड़ा बहुत देखा है तो, पहले मुझे लगता नहीं आपने देखा तो, लेकिन जो है उसका इम्पैक्ट क्या आपको नज़र आता है मेरे पे या इधर उधर? बुनियादी तौर पे तो देखिए, पिछले लॉकडाउन में बहुत सारे लोग जिनको मैं जानता हूँ, उनकी सबसे बड़ी एक्टिविटी ये थी कि वो यही ड्रामा सीरियल देख रहे थे। और इम्पैक्ट बुनियादी तौर पे ये होता है कि इस्लाम की हिस्ट्री के हवाले से जो मिसकंसेप्शंस होती हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के पीछे एक बहुत बड़ा जो हाथ है वो ये भी है कि इस्लाम को मिसकोट किया जाता है। बड़ा पढ़नी हुई। जी हाँ, इस्लाम के बारे में गुमराह कुन बयानात दिए जाते हैं जो जिनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो उस इस्लामोफोबिया को कैटर करने के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन थी। उसका इम्पैक्ट मैंने लोगों पर देखा है कि उनको अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चलना शुरू हुआ है। वो लोग अब जब इस्लाम के बारे में बात करते हैं तो वो बड़े क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ बात करते हैं कि हाँ यार, ये हमारी हिस्ट्री है, ये हमारे असलाफ थे और इन लोगों ने हमारे इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। अब फ़ख्र से बताते हैं। हाँ, पहले शर्मिंदगी कहीं फील होना शुरू हो जाती थी। एग्जैक्टली। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की एक मिसाल मैं आपको बताता हूँ कि जब मतलब इन लोगों पर बड़ा जवाल आया और ये लोग जवाल आमादा हो गए, तो तकरीबन इनके ऊपर इस तरह के हालात थे कि जिस तरह एक बहुत ही थर्ड वर्ल्ड कंट्री की एक मिसाल आप लेते हैं, तो साउथ कोरियन लोगों से पूछा गया कि आपका तो सब कुछ लुट गया है, अब एक चीज़ अगर आप अपने पास रखना चाहें तो वो क्या होगी? तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत और बड़ा दानिशमंदाना जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क की तारीख़ हमारी ज़बान में महफूज रहे, क्योंकि हमारी ज़बान में महफूज रहेगी तो हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, जो हमारी फ्यूचर की जनरेशन हैं, उनको पता होगा कि हुआ क्या है असल में हमारे साथ, तो वो नहीं करेंगे जो हमने किया। तो ये जो बिल्कुल अर्तगल की बात करते हैं, इसमें भी डेरा गाजी खान मेरा बहुत चक्कर लगता रहता है, मेरे ससुराल है वहाँ पे, वो जनूबी पंजाब का इलाका है, वहाँ पर कई लोगों के पास टीवी भी नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जब टीवी की बात तो फिर दूर रहेगी, तो केबल कैसे हो सकती है। लोग 8 बजे या 9 बजे, जितने बजे भी वो लगता था, वो सारी सरगर्मियाँ मुअत्तल करके वो कहते थे कि ये ड्रामा लगना है, क्योंकि अंदर उनके जो एक मुसलमान दबा बैठा हुआ था, जो शर्मिंदा था कि यार ये दुनिया की बाकी कौमें तो इतनी आगे चली गई हैं, हमारी हिस्ट्री इस तरह की क्यों नहीं कोई बताता। तो उनके अंदर एक जज्बा तफाखुर एक उभरा। उन्होंने कहा कि यार ये वो हैं जिनका हम जिक्र करते थे। कि इकबाल की आपने बात की तो इकबाल का ही शेर याद आ गया कि उन्होंने कहा वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिक कुरान होकर। तो असल में ये वो लोग थे जिन लोगों ने कुरान का दामन थाम के रखा और उसी की वजह से ये मुअज़्ज़ज़ बना। बहुत खूबसूरत बात भाई। अली भाई, अभी हम इकबाल पे भी आएंगे, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है फातेह हिंद जो है उसको इस लेवल पे जाना चाहिए और हमें बरसगीर की भी हिस्ट्री दिखानी चाहिए कि बरसगीर में भी कैसे कैसे लीडर्स थे। बेशक मैं इस किताब का हवाला भी अपने व्यूअर्स को देता जाऊँ, और मैं चाहूँगा, स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि अगर आपको वो कहीं से आसानी से मुयस्सर आ जाए तो वो आप पढ़ें। कौमों की शिकस्त व ज़वाल के असबाब का मुताला किताब है, आगा इफ्तिखार हुसैन साहब ने लिखी है। वो गवर्नमेंट कॉलेज में फ़िलासफ़ी के हेड थे। उसमें उन्होंने 3 जो बड़ी एम्पायर्स थी इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, उनके ज़वाल पजीर होने के फैक्टर्स बताए हैं कि इनको ज़वाल क्यों आया।
تو ایک تو لطیف بات ہے کہ کسی بھی چیز کے زوال پذیر ہونے کی سب سے بڑی وجہ اس کا عروج ہوتا ہے، کیونکہ جب آ گیا تو اس کے بعد جی ہاں، کیونکہ جب وہ عروج پر آ گیا تو وہ اس سے اوپر تو نہیں جا سکتا، تو اس نے آٹومیٹکلی ڈکلائن کی طرف آنا ہے۔ لیکن جو اس میں سب سے بڑی چیز ہمارے لیے خوشائن تھی وہ یہ تھی کہ جو سلطنت روما، جس کو ہم رومن امپائر کہتے ہیں، سلطنت یونان جسے ہم گریک امپائر کہتے ہیں، اور اس کے بعد سب سے بڑی سلطنت مسلمانوں کی سلطنت تھی۔ اتنے اتنے بڑے سائنسدان گزرے، اتنے اتنے بڑے اسکالرز گزرے۔ امام غزالی کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے فلسفہ ڈپارٹمنٹ میں پڑھایا جاتا ہے، جن کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے۔ امام غزالی پر کیوں نہیں فلم بنتی؟ جابر بن حیان پر فلم کیوں نہیں بنتی؟ یعقوب الکندی پر فلم؟ تو یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ یہ بالکل ہمارے جو ہیروز ہیں ان کے اوپر بات ہونی چاہیے، اور فاتح ہند از ون آف دیم۔ بالکل۔ تو میر صاحب آپ اس پروجیکٹ کو لیڈ کر رہے ہیں، تو آپ نے یہ چیزیں ساری، کیا پلان کیا ہے آپ کا؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس کا امپیکٹ سب سے پہلے تو میں سب کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ اوج فلمز اور میگا فلمز ان کی کلیبریشن ہے آپس میں۔ آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ جس طرح ارطغرل کا جو اوور آل ورلڈ میں جو امپیکٹ پڑا خاص طور پہ مسلمانوں میں، اٹس انبلیویبل، یعنی یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہالی ووڈ میں جو چیزیں بنتی ہیں جس طرح وہ وائرل ہوتی ہیں، پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہیں، اس کے مقابلے میں کسی مسلمان ملک کی کوئی چیز آئے گی اور اس لیول پہ دیکھی جائے گی، اور اس کا امپیکٹ آپ یہ دیکھتے ہو کہ جب ارطغرل چلتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے وہ ٹینیاں انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہیں اور وہ آپس میں لڑائی جنگیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا کیا امپیکٹ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یو کے میں بہت زیادہ میں نے ٹائم گزارا اور میں نے بہت کلوزلی جو گورا ہے اس کو ریسرچ کی کہ یار کس طرح انہوں نے پوری دنیا میں اپنا قبضہ جمایا ہوا، قابو کیا ہوا ہے۔ کسی دور میں واقعی قبضہ تھا، اب وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ تو ایک چیز جو میں نے دیکھی، لنڈن میں آپ جاؤ، ان کے جو 1,000 پرانے جو ان کے کاسلز ہیں، ان کی جو ایک ایک چیز ہے ابھی بھی وہ انہوں نے اسی طرح رکھی ہوئی ہے، اور فخر کے ساتھ ہسٹری بتاتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار یہ تو بالکل الٹ ہے۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ریسرچ کرتے ہوں گے، ٹیکنالوجی بھی ان کو آگے کی پڑی ہوگی، لیکن انہوں نے اپنی جو ان کی اساس ہے، وہ ساری جو ان کی ہسٹری ہے وہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، اس سے موٹیویشن لیتے ہیں کہ تو وہی بات یہاں پہ آتی ہے کہ جس طرح ارطغرل وہ اتنا زیادہ چلا۔ ہمارا ابھی جو ڈسکشن تھی کہ وہ وائرل کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ لوگ پھر اسی طرح کی چیزیں بنانا، مسالہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ دیکھیں گے۔ اب اس میں ایلیمنٹ ہے بھی، میں جھوٹ نہیں بولوں گا کہ اگر ارطغرل اتنا چلا، ہمارا پروگرام پہلے سے تھا کہ اس طرح کی چیزیں ایک ٹرینڈ کریٹ ہوا تو اس کو لے کے چلنا چاہیے۔ لیکن ہمارے جو اتنے زبردست آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیڈرز تھے یہ برِ صغیر میں، جس طرح پورا اسلام پھیلا، تو اس میں اتنی زیادہ اگزامپلز موجود ہیں۔ وہاں سے ہم نے کہا کہ فاتح ہند، اور ایک جو موٹیویشن پرسنلی تھی، ویسے میں لڑائیوں میں نہیں پڑتا، لیکن انڈیا میں اگر آپ دیکھیں تو پرتھوی راج چوہان اور ان کی ہر کچھ عرصے کے بعد کوئی ایسی فلم یا کوئی ڈرامہ آ جاتا ہے جس میں اپنے دیوتاؤں کا اور اپنے جو ان کے لیڈرز تھے ان کا ہسٹری کا بتا رہے ہوتے ہیں۔ ہماری طرف سے کچھ نہیں آتا۔ آپ نے کہا پرتھوی راج چوہان کی جس سے جنگ ہوئی تھی اس کا دکھاتے ہیں۔ ہاں ایگزیکٹ ہمارے جو ہیروز ہیں، ہیروز اس لحاظ سے، اور اس میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ یہ جو آپ بات کرتے ہو فاتح ہند، اس میں شہاب الدین غوری ہیں، ان پہ یہ سارا پوری ایک سیریز بنے گی، لیکن ہم نے 5 پہلی سیریز ڈفرنٹ اسی طرح کے جو لوگ ہیں ان پہ، اور پھر خاص طور پہ جو ہماری ابھی ریسنٹ ڈسکشن تھی کہ علامہ اقبال، اس پہ بات آئی۔ تو ہمارے پاس اتنے زبردست ہیرو ہیں ہمارے پاس، اگر علامہ اقبال کو دیکھیں تو ہم وہ پازیٹیو ایلیمنٹ لے کے آنا چاہتے ہیں۔ میگا سکسیس کا جو سارا ویژن ہے وہ اصل میں ڈرائیو کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ وہی ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا۔ ہاں، اور اقبال مطلب ایک ایسی شخصیت کے مسلمان کہہ دینے کے ساڈا، پاکستان کہتا ہے کہ ہمارے قومی شاعر ہیں، انڈیا کہتا ہے کہ یہ ہمارے، ایران کہتا ہے یہ ہمارا شاعر تھا، تو پوری دنیا ان کو مانتی ہے، لیکن کسی نے آج تک اس طرف نہیں دیکھا کہ ان کے اوپر ان کی زندگی کے وہ جو حالات ہیں لوگ دیکھنا چاہیں گے۔ تو اس طرف ہم لے کے جا رہے ہیں، لیکن ایک ود اے پازیٹیو ایم، کہ صرف اس میں وہ وائرل ایلیمنٹ نہ ہو جس کو ہم نے کیش کرنا ہے، پیسے کمانے ہیں، بلکہ واقعی اصلاح ہو، واقعی لوگوں کو پتہ چلے کہ ہماری ہسٹری کیا۔ ایک میں اور پوائنٹ یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ کیونکہ میں سوشل میڈیا پہ ہوں، میں جب بھی کوئی پوسٹ لگاتا ہوں، میں نے کہا کہ فاتح ہند اور شہاب الدین غوری کے بارے میں بہت سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو باہر سے آیا تھا، اس نے قبضہ کیا۔ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ پوائنٹ، لیکن جب میں ہسٹری پہ کام کرتا ہوں، جب میں ایک سیریز بنا رہا ہوں، ضروری نہیں کہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا کا سپر بندہ ہے اور اس نے سب کچھ ٹھیک کیا ہے، لیکن یہ میں یہ کہہ رہا ہوں برِ صغیر کا کوئی ہیرو ہے، میں نے یہ بھی نہیں کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بندہ تھا، ایک مسلمان ہیرو ہے، اور اس نے یہ کام کیے ہیں۔ تو اس میں ہو سکتا ہے یار ہر بندہ، میں کہوں کہ میں بڑا پاک صاف ہوں، میں ہمیشہ اچھا کام ہی کرتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھ میں کوئی خرابیاں ہوں، تو وہ ایلیمنٹ از اپ فار ڈیبیٹ،
کہ وہ واقعی ہیرو تھا, واقعی اس نے اتنے بڑے کام کیے, یا ایک قبضہ کرنے والا شخص تھا, لیکن اس کی زندگی کی ہسٹری پھر بھی از ورتھ ڈسکسنگ. اچھا اس وائرلٹی فیکٹر نا. اچھا جی 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 پلیز. میں میر صاحب کی بات سے مجھے ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا کہ اگر ہم اپنے ہیروز کو اور اپنی ہسٹری کو پازیٹیو انداز میں, یا پازیٹیو بھی نہیں کہنا چاہیے, ریسرچ کا تو انداز یہ ہے کہ جس طرح سے ریسرچ کیا اس کو پیش کر دیا جائے, اس کو نیگیٹو پازیٹیو پورٹرے نہیں کرنا چاہیے, لیکن ایٹ لیسٹ اگر ہم اپنی مسلمانوں کی اور اسلام کی ہسٹری کو ویژولائز کر کے دکھانا شروع کر دیں تو یہ پوری دنیا میں جو ایک ناسور پھیلا ہوا ہے بلاسفیمی کا, اس کو بڑی آسانی سے کیٹر کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم پر اگر کوئی پتھر پھینکتا ہے تو ہمارے دین کا مزاج تو یہ ہے کہ ہم نے تدبیر سے اور مسکراہٹ سے اس کا جواب دینا ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو پوری دنیا میں جو یہ ایک عالمگیر ایک ٹاپک بنا ہوا ہے, ہم اپنی ہسٹری کو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو خاص طور پہ ڈسکس کر کے اس ناسور کو ختم بھی کر سکتے. اچھا علی بھائی, ایک بڑے مزے کی چیز ہے, میں ارطغرل پورا دیکھا میں نے, تو اس کے اندر جب فائٹ ہو رہی ہوتی تھی ٹھیک تھا, میں کبھی کبھی فارورڈ کرتا تھا, مجھے پتا تھا فائٹ کا اینڈ ہونے, دیکھتے ہیں کیا ہوا نا, ٹھیک ہے. تو لیکن جیسے ہی میں نے نا, جیسے وہ فلم ختم ہوا سیزن, تو نیچے کیا آیا کہ اقبال کی شاعری پیچھے پڑی جا رہی ہے وائس اوور میں, ٹھیک ہے, اور آگے وہی لڑ رہے ہیں یہ ارطغرل وغیرہ نا, ٹھیک ہے. اب میں نے ویسے فائٹس فارورڈ کی ہیں, لیکن ویسے میں وہ فائٹ لگائی اور فائٹ میں اتنا جوش آ رہا ہے کیونکہ پیچھے اقبال چل رہا ہے وائس اوور میں نا, تو وہ بڑے مزے کی چیز تھی میرے لیے. تو اقبال کا جو امپیکٹ ہے, اقبال کی شاعری کا امپیکٹ ہے, اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں کہ کیا امپیکٹ تھا, اور کیا ہمیں ان کے بارے میں کیا دکھانا چاہیے, یا آپ پلان کر رہے ہیں اس مووی کو, تو کیا پلان کر رہے ہیں, کیا دکھانا چاہتے ہیں آپ اقبال کے بارے میں؟ اقبال کا جتنا پھیلاؤ ہے اس کی شخصیت کا, اس کے حساب سے میں تو مطلب طالب علم طالب علم ہوں, میں تو بہت انیشل اسٹوڈنٹ ہوں اس چیز کا, لیکن جو اساتذہ سے سنا یا جو پڑھا, پہلے تو 2 حصوں میں اقبال کو ڈسکس کرنا چاہیے. اقبال ایز اے پوئٹ اینڈ اقبال ایز اے تھنکر. یہ الگ بات ہے کہ پوئٹ بھی تھنکر ہوتا ہے, لیکن ہر تھنکر پوئٹ نہیں ہوتا. ہر سوچنے والا آدمی شعر نہیں کہہ سکتا, لیکن ہر شعر کہنے والا آدمی سوچتا ضرور. تو اقبال کو اگر ہم شاعری میں ڈسکس کریں کہ وہ شاعر کیسا تھا, تو اس کے بارے میں ناصر کاظمی نے ایک جملہ کہہ دیا ہے, تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اقبال کا کیا عالم ہے. اس نے کہا کہ لفظوں کا پیغمبر ہے, اس کے پاس کبھی لفظوں کی کمی نہیں ہوتی. اور صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب, جنہوں نے پتر ہٹاتے نہیں وکدے جیسا ایک شہرۂ آفاق میں یہ نغمہ لکھا ہوا ہے, ان سے کسی نے پوچھا ایک مرتبہ کہ جی اقبال کے بارے میں کچھ رائے دیجئے, اقبال کیسا شاعر تھا. تو انہوں نے بڑی ان کی جذباتی کیفیت ہو گئی, انہوں نے کہا کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان, جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم, دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. یہ جملہ, یہ شعر پڑھ کے کہتے ہیں کمبخت دال کی دہشت سے کتنا واقف تھا. اب یہ جو حروف تہجی میں دال کا حرف آتا ہے, اس کی ایک دہشت ہے, ہر لفظ کا ایک فنیٹک سینس ہوتی ہے. دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. ایک طرف وہ لفظوں کا پیغمبر ہے اور ایک طرف اس کے پاس لفظوں کی کمی نہیں ہے, مگر وہ لفظوں کی ترتیب ایسی کر رہا ہے کہ عام آدمی کے دماغ پر اثر کرے. یہی اقبال ہے بنیادی طور پر. بہت زبردست آپ بات کریں. اس میں تھوڑا سا میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اقبال کا میرے خیال میں ایک طرف جتنا ان کی عزت, یعنی آپ اگر مسلمانوں میں اوور آل دیکھو, بڑے صغیر میں دیکھو, پاکستان میں خاص طور پہ دیکھو, لیکن میرے خیال میں اتنا ہی کم ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں. 4-5 شعر ہیں, سیدھی سی بات, 4-5 شعر جو مجھے بھی آتے ہیں, اس کو بھی آتے ہیں, ہر ایک کو آتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ بندہ بہت اچھا تھا, لیکن اصل میں جو ان کا کلام ہے کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا. اور ان کی زندگی میں مطلب اتنے واقعات ہیں, اتنی زبردست ان کی جو لائف کی ساری ڈیلی روٹینز تھیں, پھر جو کچھ انہوں نے کیا, جو ان کی فلسفی تھی, میرے خیال میں اگر ہمارا نوجوان آج اگر سیکھ جاتا ہے, سمجھ جاتا ہے خاص طور پہ, تو یہ پاکستان بدل گیا. ہمارے بر صغیر کے لوگوں کا نا ایک ایسے ہی ذہن بنا ہوا ہے کہ وہ لوگ سمجھنے کے بجائے پوجنا شروع کر دیتے ہیں. بت پرستی ایسے ہی ہے. یہ تو خیر ایک نفسیات کی بات ہے کہ انسان کا دماغ پکٹوریل ہوتا ہے, وہ انسان تصویریں بناتا ہے. تو جس کو میں نے دیکھا نہیں ہے اس کی میرے دماغ میں کوئی تصویر ضرور ہے, تو جب میں اس کے بارے میں سنوں گا تو میں اس کو کوئی دیوتا سمجھنے لگ جاؤں گا. میگا سکسیس پاکستان کا جو موٹیو ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کو خود مختار بنانا ہے, ان کو کسی کا غلام, کارپوریٹ سلیوری نہیں کرنی, آزاد بنانا ہے. اقبال نے ساری زندگی پرچار اسی چیز کا کیا ہے. میں اقبال کا آپ کو ایک کلام سناتا ہوں, اس کا تحت لفظ میں کلام سناتا ہوں, اور اس کی تشریح آپ سنیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اگر میں ادا کر پایا تو. یہ گنبد مینائی, یہ عالم تنہائی, مجھ کو تو ڈراتی ہے اس دشت کی پہنائی.
بھٹکا ہوا راہی میں، بھٹکا ہوا راہی تو، منزل ہے کہاں تیری اے لالائے صحرائی۔ شعر دیکھیے جو حاصل کلام، تو شاخ سے کیوں پھوٹا میں شاخ سے کیوں ٹوٹا، ایک جذبہ پیدائی ایک لذت یکتائی۔ کیا کہہ رہے ہیں شعر میں کہ وہ جو وحدت کا شجر ہے، جو وحدانیت کا درخت ہے، میں جنت سے دنیا میں کیوں آیا ہوں، میں شاخ سے کیوں ٹوٹا، تو شاخ سے کیوں پھوٹا، ایک جذبہ پیدائی، کیونکہ تیرے اندر بھی کریٹ کرنے کا جذبہ ہے، ایک لذت یکتائی، تو بھی یکتا نظر آنا چاہتا ہے۔ اور اقبال یہ کہتا ہے کہ اگر وہ ایک ہے تو میں اس کی مخلوق ہو کر میں بھی ایک ہوں۔ یہاں ایک ڈفرنس آ جاتا ہے غالب میں اور اقبال میں، کہ غالب کہتا ہے کہ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، یعنی وہ کہتا ہے کہ قطرے کی عیاشی اور قطرے کی معراج یہ ہے، اس کا کلمینیشن پوائنٹ یہ ہے کہ وہ دریا میں ضم ہو جائے۔ اقبال کہتا ہے موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں، وہ کہتا ہے کہ اگر تو دریا میں ضم ہو جائے گا تو بھی دریا ہو جائے گا، قطرہ رہ کے اپنی انفرادیت بنا، تو خود اپنی انفرادیت دیکھ، اپنی آئیڈینٹی ہونی چاہیے۔ تو اقبال کے بارے میں تو یہ بڑی مشہور بات ہے کہ اقبال کے جو صاحبزادے تھے، جسٹس ریٹائر جاوید اقبال صاحب، جاوید نامہ میں انہوں نے لکھا بھی ہے، جاوید اقبال صاحب سے زیادہ اقبال کسی کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کی یہ وجہ بالکل نہیں ہے کہ وہ ان کے بیٹے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال پر اتنی دل جمعی سے کسی نے غور ہی نہیں کیا۔ آپ دیکھیں ہمارے ملک میں جتنے طبقے ہیں، رائٹسٹ ہیں، لیفٹسٹ ہیں، سینٹر رائٹسٹ ہیں، سینٹر لیفٹسٹ ہیں، ایتھسٹ ہیں، سیکولر ہیں، سب اقبال کو کوٹ کرتے ہیں۔ آپ یہیں سے اندازہ کر لیں یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارا جو ایک، اچھا پھر انہوں نے کھول کھول کے باتیں کی ہیں۔ مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ اقبال جیسا باغی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ پرواز ہے دونوں کی سی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور۔ تو بالکل شکوہ جواب شکوہ جواب شکوہ میں، یعنی آپ شاعرانہ کمال یہ دیکھیے کہ ایک طرف سے خدا کے نمائندے بن کے لکھ رہے ہیں اور ایک طرف سے مخلوق کے نمائندے بن کے لکھ رہے ہیں، اور دونوں شاعری کے شاہکار ہیں۔ کیا خوبصورت ان کے بارے میں ناصر کاظمی نے غالباً بات کی تھی کہ اردو ادب کے دروازے پر اقبال جن بن کے کھڑا ہوا ہے، اب جو کوئی بھی گزرے گا وہ اس کی ٹانگوں میں سے گزرے گا، اوپر سے رستہ نہیں دے گا۔ اچھا اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کروں کہ اقبال کا جو اوور آل ہم جو کر رہے ہیں، ایک تو فاتح ہند ہے، پھر اس کے پیچھے ایک پوری سیریز ہے، جتنی بھی تاریخ ہے وہ انشاءاللہ ہم سامنے لے کے آئیں گے۔ پھر اقبال پہ جو خاص طور پہ ان کے فیملی کے ساتھ مل کے، تاکہ حقائق کے مطابق جس آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کریں گے۔ اور دوسرا ایک جو ہم ڈفرینٹ چیز کرنے لگے ہیں، ہوتا کیا کہ بیک گراؤنڈ میں ایک چیز بنتی ہے، پھر عوام کے وہ سامنے آتی ہے، ہم سٹارٹ سے عوام کو ساتھ انوالو کریں گے۔ اگر آپ میرے پیج پہ جائیں تو میں بعض اوقات پوچھ رہا ہوتا ہوں کون ہیرو ہونا چاہیے، بعض اوقات پوچھ رہا ہوتا ہوں، اور اسی کو ہم نے انگیجمنٹ کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ آگے لے کے چلنا، تاکہ پوری قوم کو لگے کہ وہ اس کے بنانے میں شامل ہیں۔ اور اوور آل جو میں ایک اور پوائنٹ ایڈ کر دوں کہ دنیا میں جو اسلام کا، دنیا میں مسلمان کا جو اس وقت امیج بنا ہوا ہے، وہ صرف اسی لیے بنا ہوا ہے کہ نہ ہم اپنی ہسٹری دکھاتے ہیں، نہ ہم اپنا آپ دکھاتے ہیں۔ کون دکھا رہا ہے مسلمان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ گورا، غیر مسلم، تو وہ اس نے جو بھی دکھانا وہ دکھانا۔ ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ ہم اس کو انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کریں، مختلف زبانوں میں اس کے سب ٹائٹلز، اور پھر دنیا کو دکھائیں کہ مسلمان اصل میں ہیں کون۔ اور ہمارا دین جو ہے پیس کا دین ہے، اس میں جو چیزیں وہ مطلب آپ اگر وہ گورے کو سمجھا دیں کہ یار یہ اس طرح کا دین ہے، تو انہیں آگے تک جب ہی پا لانی ہے۔ تو یہ ہمارا مشن ہے کہ نہ صرف اپنی قوم کو بدلیں، نوجوان کو بتائیں کہ یار اقبال کا جو میسج ہے ایک دفعہ سمجھ جاؤ، زندگی بدل جائے گی۔ پوری دنیا کو بتائیں، گورے کے دکھائیں کہ مسلمان کون ہیں کیا۔ بہت اچھا ہے۔ تو ناظرین یہی ہم چاہ رہے تھے کہ کیونکہ اگلا دور جو آ رہا ہے وہ لوگ نیکسٹ جنریشن کتابیں نہیں پڑھتی، یہ تو ہمیں پتہ چل چکا ہے ابھی تک، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ فلم دیکھتے ہیں تو فلم کے حساب سے بنایا جائے سب کچھ۔ تو ہم یہ سب چیزیں، کیونکہ اقبال کو ہم لوگ جتنا جانتے ہیں وہ بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے۔ اقبال کی پرسنالٹی بہت بڑی ہے، تو اقبال کی پرسنالٹی ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، ایک فلم کی صورت میں، ایک سیریز کی صورت میں۔ فاتح ہند یعنی کہ شہاب الدین غوری کی پرسنالٹی ہم لے کے آئیں گے فلم کی صورت میں، ایک سیریل کی صورت میں۔ تو آپ ہمیں رائے بھی دیجئے کہ ہمیں اور کس ٹاپک پہ کام کرنا چاہیے، اور ان ٹاپکس میں سے آپ اپنی رائے دیں اس حوالے سے، آپ کو کیا لگتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔